Audio Jungle. Audio. नमस्ते, मैं आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करता हूं। पाकिस्तान में बड़ा असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऑपोजिशन पूरे जोश और होश के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान को उसके मंत्री नो कॉन्फिडेंस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं। इस सब के बीच में बलूचिस्तान और पख्तून के हालात पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। आइए देखते हैं। तो बहुत वाजे होते जा रहे हैं। ऑपोजिशन जिसने कल ये शेर पढ़ा कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, तो उसके जवाब में आज इमरान खान साहब ने ये शेर पढ़ा कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। लेकिन इमरान खान साहब जब कराची में खिताब कर रहे थे तो उनका लबो लहजा कुछ ऐसा था कि शायद वो घबरा गए हैं या वो जलाल में हैं। उन्होंने किस तरह ऑपोजिशन को मुखातिब किया या धमकी क्या दी, वो सबसे पहले सुनवाएंगे। मैं आज अपनी टीम को बता रहा था कि इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे, फंसे हुए थे, कभी ये मसला, कभी दुनिया का, अब जिस तरह मैंने बताया कोरोना आ गई तो लॉकडाउन हो, मेरे अब हाथ, वो जो जंजीर बली हुई थी ना, वो अब खुल जाएगी। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। बंदूक की नोक नशिस्त में क्यों बदली, ये तो वज़ीर आज़म जानते हैं। शायद जोश खिताबत में वो कुछ ऐसा कह गए। सेठी साहब, कल हमने अपोजिशन लीडर्स, 3 बड़े अपोजिशन लीडर्स जब बैठे थे एक साथ, उनको जब सुना तो उन्होंने इमरान खान साहब कह के इमरान खान साहब को मुखातिब किया या इमरान साहब कहा। आज इमरान खान साहब ने इनको बाकायदा मुख्तलिफ नामों से नाम बिगाड़ के पुकारा और साथ ही कहा कि अब मेरी वो जंजीर खुल गई है, अब मैं आसिफ अली जरदारी के पीछे सबसे पहले जाऊंगा। चेंज इन इमरान खान स्ट्रेटजी। इससे पहले तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, हमें लगता था कि वो सरे फहरिस्त है इमरान खान साहब की लिस्ट पे। जंजीर कौन सी है जो खुल जाएगी और आसिफ अली जरदारी का इंतखाब अब क्यों? अब तो 3-4 बातें आपने एक ही सवाल में डाल दी हैं, तो मेरा ख्याल है शुरू से करते हैं कि खान साहब घबराए हुए हैं और ये उनकी जो जुबान है ये घबराहट का सबूत है। इस किस्म की बातें आप ऑपोजिशन में भी नहीं करते। मगर खान साहब ने खैर जब कंटेनर में थे तो बहुत सी ऐसी बातें, इससे ज़्यादा बातें भी की, लोगों को नाम लिए, पर्सनलाइज किस्म के अटैक्स किए। मगर हुकूमत में तो एक जिम्मेदारी होती है, एक जुबान की कंडक्ट होता है, और वो आप पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करते जिससे ऐसे लगे कि आप बिल्कुल आपने सारी तहजीब और कल्चर जो है आपका सियासी वो आपने खो दिया है। तो अब खान साहब तो उस स्टेज पे आ गए हैं जहां इनको और कुछ समझ नहीं आती और दोहरा रहे हैं अपने आप को, वही बातें कर रहे हैं जो 4 साल से ये करते आए और उससे पहले 4 साल कंटेनर के ज़माने से लेके 2014 से लेके करते रहे इलेक्शन तक। तो ये 8 साल हो गए एक ही बात कर रहे हैं, ये चोर हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और नाम ले लेके। पहले तो खैर ये पार्लियामेंट की भी बेहुरमती करते थे, धज्जियां उड़ाते थे कंटेनर पे खड़े होके। अब पार्लियामेंट के अंदर हैं तो शायद उस तरीके से नहीं कर सकते, मगर सूरत हाल तो वैसी है। और ये डेस्परेट, जिसे कहते हैं ना डेस्पराडो, अब ये डेस्पराडो हो गए। अब इनको समझ आई है एक बात की जो शायद पहले इनको समझ नहीं थी, अभी भी पूरी समझ नहीं आई, अभी भी ये हाथ पैर मार रहे हैं कि ये जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनको बनाने वाले थे जिन्होंने इनको बनाया, और इनको आदत हो गई थी कि उनके सहारे के साथ हर किस्म की हरकतें करना। और क्योंकि अकाउंटेबिलिटी से लोग कतराते थे, क्योंकि इनके साथ बहुत पावरफुल इनका सतून था, तो इसलिए ही गॉट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब वो वक्त आ गया है साहब का, क्योंकि वो जो सतून थे वो इनके साथ नहीं खड़े रहे, वो अलग हो गए। वो कहते हैं भाई अपने आप को खुद संभाल लो, अब
پہلے ہم آپ کو لے کے آئے، پھر 4 سال سہارا دیا آپ کو، اب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. یو آر ناٹ اے پولیٹیکل بیبی اینی مور. اب وہ مسئلہ بن گیا ان کو کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی. ہمیشہ یہ ساری جو پولیٹیکل مینجمنٹ تھی وہ تو انہوں نے ایجنسیوں کو دی ہوئی تھی، اور وہ پولیٹیکلی مینج کر رہے تھے، فون کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا. اب وہ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں رہی، وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی خود ہی اپنے آپ کو پولیٹیکلی مینج کریں. تو ان کو پہلی دفعہ پولیٹیکل مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے 4 سال میں، اور وہ اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ چودھری حضرات جن کے ساتھ یہ نفرت کرتے ہیں ان کو ملنے جانا پڑا. اسی طریقے کے ساتھ ایم کیو ایم جن کو یہ پسند بالکل نہیں کرتے اور ان کے لیے کیا بھی کچھ نہیں، اب ان کو بھی ملنے گئے 10-15 منٹ کے لیے صرف سلام دعا لینے کی. اتنی ہمت نہیں پڑی کہ ان کے ساتھ کچھ آگے بات کی جائے، کیونکہ وہ اپنا ایک ایروگنس ہے نا، وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی پاور ہے میرے پاس. تو اسی طریقے کے ساتھ اب شیخ رشید صاحب سے کہلوایا کہ جی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی دوستی ہے اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر گورنر سندھ کو بلایا اور کہا آپ جا کے علیم خان صاحب سے ملیں. اپنے ہی پڑی کہ میں خود مل لوں ان کو، بیکاز وہ ایروگنس ہے نا، مغرور ہیں بہت. تو اس لیے، مگر اب یہ سیاسی مینجمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے 4 سال میں کبھی بھی انہوں نے اس قسم کی سیاسی مینجمنٹ کی ہو؟ وہ تو کوئی اور صاحب کرتے تھے، ان کے لیے ایجنسیوں والے کرتے تھے. اب ان کے پاس صرف ایک ایجنسی رہ گئی ہے جو سویلین ایجنسی ہے، وہ آئی بی ہے. اب انہوں نے آئی بی کو لگایا ہوا ہر ایک کے پیچھے کہ پتا کرو کون کہاں ہے کیا نہیں. پہلے تو ان کو اور بھی ایجنسیوں سے خبریں ملتی تھی اور ایڈوائس ملتی تھی، اب تو وہ نہیں رہا. تو اس لیے ان کو اب پسوڑی پڑ گئی جسے کہتے ہیں نا. ان کو میرا خیال ہے علی سیٹھی کا گانا سنانا چاہیے، پسوڑی. مگر اب بات یہ ہے کہ پڑ گئی ہے ان کو پسوڑی. اور میرا اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ شروع ہو گئے. اور آپ نے کتنا اچھی یہ بات کہی کہ یہ تو 4 سال نواز شریف کے پیچھے پڑے رہے، اور اب پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ میں آصف علی زرداری کے اوپر میں اپنی گن سائٹس ٹرین کروں گا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری تو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. خان صاحب کو تو پہلی دفعہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ اب خود مینج کرنا پڑ رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب تو 30 سال سے مینج کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی 3 سال سے مینج کر رہے ہیں، ویسے اس سے بھی زیادہ. یہ پہلی دفعہ یہ مینج کرنے آئے ہیں، اور ان کو مینج کرنا نہیں آتا بیکاز مغرور بہت ہے. اچھا، اب اور یہ پھر ان کے جو مورے ہیں ان کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے کہ جی آپ جا کے کریں. ان کی بات کون سنے گا؟ وہ تو خود سوچ رہے ہیں ان میں سے کتنے کہ ہم کیسے نکلیں یہاں سے، اس دلدل سے. ہمیں خان نے کہاں لے آیا ہے، کہاں کھڑا کر دیا. اور جو سب سے امپورٹنٹ ستون تھا جس کی بنا کے اوپر یہ آئے تھے اور کھڑے تھے اور بڑے لمبے چوڑے پلانز بنائے ہوئے تھے آگے جانے کے، وہ تو چلے گئے. تو اب عائشہ بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ دھمکیاں ایمٹی تھریٹس ہیں. کوئی نئی بات ان سے نہیں ہو رہی کہ میں نے اپنی گن سائٹس ٹرین کی ہوئی ہیں. ارے بھائی، آپ کے پاس تو کارتوس ہی اب نہیں رہے، اب تو آپ ایمٹی گنز ہیں آپ کے پاس. اور ان کو ایک بات کا احساس اب ہونے لگا ہے کہ ابھی ہوا نہیں تو ہو جائے گا، کہ جیسے پاور ان کو راتوں رات ملی تھی، اسی طریقے کے ساتھ پاور جب نکلتی ہے نا تو وہ بلون جو ہے نا کر کے نکل جاتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاور ایک ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے، آتی جاتی ہے اور آپ کا بلون بڑھتا جاتا ہے. اور جب اس کو پن پرک ہوتی ہے تو پھر ہوا جب نکلتی ہے پھر وہ رکتی نہیں ہے. اب ان کی سٹیج وہ آ گئی ہے کہ ان کی بلون کی ہوا نکلنی شروع ہو گئی ہے اور وہ دن بدن رفتار پکڑ رہی ہے. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو پلگ کیسے کیا جائے. اچھا، کیونکہ وہ جو پلگ کرنے والے تھے عائشہ وہ رہے نہیں ہیں، وہ پنچر لگانے والے اب رہے نہیں ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آخری ڈیسپریٹ قسم کی یہ باتیں ہیں. اور جاتے کہاں ہیں؟ اب ان کے پاس جا رہے ہیں جو کہ تھوڑے سے ان کے لوگ رہ گئے ہیں تھوڑے سے. اچھا، انہی کے پاس ہی جاتے ہیں. اور کہاں جائیں گے یہ؟ ابھی آپ نے دیکھا جو کراچی میں جو ہوا، یہ جو نبیل یہ جو خالد نثار مقبول کھڑو صدیقی صاحب نثار کھڑو صاحب جی سینیٹر منتخب ہو اب گئے. نثار جو سینیٹر منتخب ہو گئے، آپ کا کیا خیال ہے وہ ان کو ووٹ کہاں سے آئے؟ جی، وہ پی ٹی آئی کے وہ ایم تو پی ایس پہنچ گئے بائیکاٹ کے باوجود. جی، بائیکاٹ کے باوجود تو ان کے تو اپنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو. تو اب بات یہ ہے کہ خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے. 2 طریقے ہوتے ہیں ایگزٹ اسٹریٹجی کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ
گالی گلوچ لڑکے اور دشمنیاں لے کے اور آپ کو نکالا جائے اور آپ کی کوئی عزت نہ رہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت رہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آئین کے طریقے فالو کیے جائیں اور اپنی کم از کم وہ ایک جو حیثیت ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کے تحت کیا جائے۔ آپ نے پہلے بھی دیکھا نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کو 2 دفعہ آئینی طریقے کے ساتھ نکالا گیا، خواہ اس وقت آئین ایک قسم کی تھی، پاورز تھے پریزیڈنٹ کے پاس، اور اسی طریقے کے ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی فارغ کیا گیا۔ مگر کیا انہوں نے کوئی گالی گلوچ کی اس وقت؟ کیا انہوں نے لڑائی جھگڑے کیے کہ میں نہیں نکلتا، کر لو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ اگر وہ ایسے کرتے تو پھر ایک انٹروینشن آنی پڑتی ہے اس وقت، یا سپریم کورٹ انٹروین کرتا ہے یا پھر فوج کو انٹروین کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے وہ موقع نہیں آنے دیا کہ بھئی حالات اس طرح لے جائیں کہ پھر ہمیں پکڑ کے گلے سے پکڑ کے باہر پھینکا جائے۔ اور خان صاحب ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے کے ساتھ، جبکہ نظر آ رہا ہے اب ان کی میجورٹی نہیں رہی، جو کہ تقاضا ہے آئین کا، جبکہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کی میجورٹی نہیں رہی تو آپ اس وقت ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں یا آپ الیکشن کال کرتے ہیں۔ یہی ایک آئین کی روح کا جو لب لباب ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب تو اس موڈ میں نہیں ہے، خان صاحب اس موڈ میں ہے کہ جیسے بھی ہوگا میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے ہوتے تھے کہ میرے اوپر تو جو مرضی کر لو، یہ کرسی بڑی تکڑی ہے، یہ کرسی نہیں، یہ ہاں تو کرسی وہ نے پھر ایسے جب جھٹکا دیا تو بھٹو صاحب پھر کہیں اور چلے گئے۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اگر یہ کرسی کو چھوڑیں گے نہیں تو کرسی ان کو پھر پھٹاک کر کے نکالے گی اور یہ زخمی ہو جائیں گے سیاسی طور پہ۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو رائٹنگ آن دا وال اب نظر آنی چاہیے، ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی دھمکیاں اب میننگ لیس ہو چکی ہیں، کوئی ان کو سیریسلی نہیں لے رہا، ان کے اپنے لوگ نہیں سیریسلی لے رہے۔ ان کے پاس کیا پلان ہے؟ وہی باتیں پرانی کر رہے ہیں، کوئی پلان تو ہے نہیں۔ اب یہ جیسے وہ انگریزی کا محاورہ ہے، میکنگ اے ورچو آؤٹ آف اے وائس، مطلب ہے کہ حالات خراب ہیں اور آپ بڑے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں تو اب اصلی بات آئی۔ تو آپ نے پوچھا کیا پابندیاں تھیں ان کے اوپر؟ کوئی پابندی نہیں تھی۔ انہوں نے کیا نیب کو استعمال نہیں کیا؟ کیا پابندی تھی؟ انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال نہیں کیا؟ کیا پابندی تھی؟ انہوں نے اے سی یو کو استعمال نہیں کیا؟ کیا پابندی تھی؟ ہر قسم کا ہر بات تو استعمال کیا، لوگوں کو جیل میں ڈالا۔ اب اور کیا کریں گے یہ؟ تو اس لیے ایف بی آر کو انہوں نے استعمال کیا، تو اور ان کے پاس کیا ہتھیار ہیں کرنے کے لیے؟ اور میرا یہ موقف ہے کہ اب یہ ادارے بھی جو ہیں انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ وقت آ گیا ہے، اب وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر یہ ان کو آرڈر بھی کریں گے تو ان میں سے کچھ ادارے ایسے ہیں وہ بالکل ہاف ہارٹیڈلی فائل کی کاروائی دکھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کر دیں گے، مگر سیریسلی اب ریاست کے ادارے جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر ایک بڑا ادارہ پیچھے ہٹ گیا تو چھوٹے ادارے بھی پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے، وہ بھی ان کی جو ہاں سیٹھی صاحب، لیکن اگر جیسے کہ آپ نے مثال دی تھی ایک پروگرام میں کہ نواز شریف صاحب نے جب نام لینے شروع کیے تو وہ بات وہاں بہت کھٹکی بری لگی۔ عمران خان صاحب ماضی کے حکمرانوں سے مختلف ہیں، آپ نے ابھی خود بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کسی بھی حکمران نے اس طرح کا لہجہ نہیں اپنایا جیسے خان صاحب اپنا رہے ہیں۔ خان صاحب اگر اپنے پولیٹیکل مینیجرز کے نام ویسے ہی تشتس بام کرنا شروع کر دیں اور وہ ایک مجھے کیوں نکالا سے بھی آگے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، یا تو ہو نا کہ عوام ان کے ساتھ ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، عوام ہی نہیں ان کے ساتھ تو کون سنے گا؟ انہوں نے میڈیا کا جو حشر کیا ہوا ہے، آپ کا خیال ہے میڈیا ان کی بات سنے گا؟ انہوں نے جو سیاستدانوں کا حشر کیا ہوا ہے ذاتی طور پہ وہ سنیں گے؟ انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ جس قسم کے دباؤ لاتے رہے ہیں اور جس قسم کے اٹارنی جنرل یہ لگاتے رہے ہیں جو کہ ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے، اور جو لیٹسٹ اٹارنی جنرل صاحب ہیں یہ بھی جانے والے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا تو یہ کریں گے کیا؟ ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، انہوں نے بلاول کی اردو کو تنقید کا نشانہ بنایا، کس انداز میں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ آپ نے گلگت بلتستان کے انتخابات میں ان کا شور سنا، پتہ نہیں کہ بڑی بڑی بڑھ کے مار رہے تھے، لاتے چلا رہے تھے۔ ہم نے آپ کو گلگت بلتستان سے کہا، مجھے یاد ہے وہاں پہ ہم جب جلسے کرتے تھے آپ کو کہتے تھے کہ 2/3 اکثریت انشاءاللہ لے کے آئیں گے، ان کا یہاں پہ کچھ نہیں ہے، بس ٹی وی کھیل رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں 2/3 اکثریت ہم نے حاصل کی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پھر آپ نے نتائج دے کے اسی طرح ان کو شکست فاش کیا۔ پھر آپ نے بجٹ کے دوران ان کی بڑھ کے سنی، اس میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ ان کی وجہ سے ان کی منی لانڈرنگ کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم فیٹ اپ کی گرے لسٹ میں چلے گئے تھے اور بلیک لسٹ میں اللہ نہ کرے جانے والے تھے۔
ملک کی مفادات کی قانون سازی کی طرف گئے کہ ملک کو بلیک لسٹ سے بچائے. انہوں نے کہا کہ بل پاس ہی نہیں ہوگا. پاس ہو گیا, ہو گئے ہیں, پھر ان کو شکست ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق, اس میں بھی ان کی بڑھ کے اور ان کی تقریریں سنی. ٹی وی کہہ رہے تھے نمبر پورا نہیں ہے, پھر ان کو شکست ہوئی. سینٹ میں چیئرمین سینٹ کے خلاف یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے, اس میں بھی ان کو شکست ہوئی. ہر قسم کی قانون سازی میں, سیاسی اور پارلیمانی میدان میں 3.5 سال میں ان کو جو رگڑا پڑا ہے, جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے, اس میں قوم نے عمران خان کا ساتھ دے کے, اراکین نے عمران خان کا ساتھ دے کے ان کو شکست فاش کیا ہے. اور ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ. لیکن اس وقت ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں پوری سیریز جو ہے وہ چل رہی ہے, اور ایک طرف تو پاکستان کی پولیٹیکل ایک سچویشن جو ہے گو کا شکار ہیں, کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف, اور دوسری طرف جو انٹرنل سیکیورٹی کا کے حالات ہیں, جو سچویشن ہے دیٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری, کافی میں کہوں گا کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کو لے لیں یا سائٹ پہ, دوسرے سائٹ پہ بلوچستان کو لے لیں, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. سبی میں سوسائڈ اٹیک ہوا, کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, اور اس کے ساتھ شیخ رشید جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سرکولر جاری کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ more than 20 suicide bomber are preparing to attack in different cities of Pakistan 23 مارچ اور اس سے پہلے. تو اس طرح کی چیزیں کیا رہا ہے, اور ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں, اس کی تفصیل, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب وہاں موجود تھے جہاں پہ یہ اٹیک ہوا, اور اس سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں سے نکلے. تو ایک طرف تو پولیٹیکل جو گرما گرمی ہے وہ چل رہی ہے, اور شاید ابھی چلنی ہے کچھ آگے دنوں میں. عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے یا نہیں ہٹایا جاتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن انٹرنل جو سیکیورٹی سسٹم ہے اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, وہ خطرناک سے خطرناک ترین ہوتی جا رہی ہے آن دا ڈیلی بیسس. اس سے پہلے سبی میں تقریباً 1.5 ماہ پہلے ریلوے ٹریک کے اوپر بم لگایا گیا تھا, اور جو جعفر ایکسپریس ہے پشاور سے کوئٹہ کے لیے جاتی ہے, اس پہ حملہ ہوا. وہ اس کے بعد بھی ایک اور چھوٹا اٹیک جو ہے وہ سبی کے اندر ہوا, پھر کوئٹہ کے اندر ہوا, نوشکی ہوا, تربت ہوا, اور ابھی اس وقت جو تربت کا علاقہ ہے وہاں پہ جو آپریشن ہے سی ٹی ڈی ٹی کا اور پولیس کا اور ساتھ میں پاکستان آرمی کا, وہ بھی چل رہا, لیکن اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر سوسائڈ اٹیکس جو ہیں اس کی ایک سیریز چل رہی ہے, جو میرے خیال میں بڑی خطرناک ہے. پہلے یہ جو حملے ہوا کرتے تھے ٹی ٹی پی, آئی ایس اور اس طرح کے جو لوگ ہوا کرتے تھے, منگل باغ گروپ ہوا کرتا تھا ہمارے خیبر پختونخوا میں, یا پھر جو سوات کے کچھ طالبان تھے جو بعد میں ٹی ٹی پی انہوں نے بنائی, وہ لوگ یہ والی چیز استعمال کرتے تھے, یہ والے اٹیک جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. لیکن اب لگتا ایسے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر لوگ ایک تحریک چلا رہے ہیں, ایک جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان حکومت کے خلاف, پاکستان کی فورسز کے خلاف, انہوں نے بھی اب یہ والے اٹیک شروع کر دیے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حملے کے اندر 7 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں ان کی جانیں گئی ہیں, انہوں نے ان کو وہ شہید ہوئے ہیں, اور more than 25 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور اس وقت جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے مطلب جیل روڈ کے اوپر, وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر اسٹیڈیم میں ایک میلہ, سالانہ میلہ ہوتا ہے سبی کا, ہر سال مارچ کے مہینے میں وہ 3 روزہ میلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر اس میں شرکت کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے اس کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ والا جو حملہ ہے یہ اٹیک ہوا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوسائڈ بومر جو ہے he was trying to access to the stadium جہاں پہ یہ تقریب جو ہے وہ ہونی تھی یا ہو رہی تھی یا ہو چکی تھی, وہاں پہ یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہاں تو یہ نہیں پہنچے. لیکن اس ایریا میں جہاں پہ سیکیورٹی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو اڑایا, اور سیکیورٹی فورسز کو یقیناً یہ نقصان جو ہے قیمتی جانوں کا وہ اٹھانا پڑا. اب ایک چیز جو سمجھنے کی ہے
जुम्मे को पेशावर के अंदर हमला होता है, उससे एक दिन पहले क्वेटा शहर में हमला होता है, फातिमा जिन्ना रोड पे। इस तरीके से ये दो जो रीजन्स हैं, ये जब से तालिबान हमारे अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने टेक ओवर किया है, तो इन हमलों में तेजी आई है। और कहा यह जा रहा है कि उनकी तरफ से कंडेमनेशन तो जरूर आई है, यकीनन बिल्कुल मैंने खुद देखी है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, अफगानिस्तान के हुकूमत के, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम इस तरह की किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते कि आप मासूम लोगों की जानें लेते हैं। लेकिन बाकी इससे आगे कोई भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहले भी यही दावा किया जाता था, अब भी यही दावा किया जाता है कि जैसे कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो कहा जाता है कि इसकी जड़ें जो हैं वो अफगानिस्तान से हैं और इसकी डोरियां जो हैं वो हिंदुस्तान से हैं। अफसोस इस बात पे होता है कि भाई वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं। जब आपको ये पता है कि इसकी जड़ें और इसकी डोरियां वहां से है, तो आप उससे पहले क्यों एक्शन नहीं करते, इसको पहले क्यों नहीं रोक पाते? ये असल मुद्दा है जो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक दफा फिर वो चीज जो काफी हद तक मैं कहूँ पाकिस्तान में हालात काबू में रहें तो ही अच्छा है, क्योंकि हालात का कुछ पता नहीं लगता है। लोग इमरान खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इसके साथ बलूचिस्तान और पख्तून में भी आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये चीज़ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इस पर काबू आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जनता इस सबसे खुश नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान के हालात हैं वो ठीक नहीं है। तो हालांकि अब देखना क्या होता है आगे। नमस्ते।